बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। करप्शन ऐसी सरायत कर चुकी है कि हस्पताल भी इससे महफूज नहीं है। एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया जिसको पंजाब का बड़ा अस्पताल कहा जाता है, मेयो हॉस्पिटल। वहां पर स्टंट्स का 2 से 2.5 करोड़ रुपए और मामला है स्टंट्स का, खरीदारी का, दिल के अमराज के लिए जो इक्विपमेंट खरीदा जाता है उसका ये सारा मामला है। अब उसमें एमएस की भी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन इसके पीछे कहानी बहुत ही अजीबोगरीब है, क्योंकि एमएस पर बरह रास्त स्टंट का मामला नहीं है कि जी स्टंट्स चोरी करना या उनका गायब होना या यही कि जी उसमें कीमत कुछ थी लगा कुछ दी, ये सारा मामला ये नहीं है। असल में कुछ और लोग, कुछ डॉक्टर्स ही इसमें तफ्तीश के अंडर इस वक्त इदारों के पास हैं, यानी उनकी तफ्तीश इस वक्त इदारे कर रहे हैं। अच्छा, अब हुआ ये कि उस ग्रुप ने, जो डॉक्टर्स का एक ग्रुप है, उसने एमएस के खिलाफ भी शिकायत कर दी। अब आपस में होता है कि भाई हमने चोरी की है तो तुम भी चोर हो, इस तरह से, या ये कि जी इसने हमारा उस तरह से बचाव नहीं किया, जो भी हुआ। बहरहाल अब ये एक तरह से दो धड़े कह लें डॉक्टर्स के, वो आमने सामने आ गए हैं कि जी हम तो चोर हैं ही, ये भी चोर है। अब होता क्या है कि एक तरफ ये इंक्वायरी चल रही होती है, तफ्तीश चल रही है, इदारे इस चीज़ को देख रहे हैं जी ये 2-2.5 करोड़ का सारा मामला क्या हुआ, स्टंट्स का, इक्विपमेंट का और सारा कुछ। ये मेयो हॉस्पिटल की मैं आपको बात बता रहा हूँ। इसी दौरान में सीसीटीवी फुटेज सामने आ जाती है, लीक की जाती है और कहा जा रहा है यही डॉक्टर्स का धड़ा जो इस वक्त शामिल तफ्तीश है, उनकी तरफ से ये वीडियो मुबैना तौर पर सामने लाई जाती है। जो हमारे ज़राए बता रहे हैं, मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। इस फुटेज में नजर आता है कि एमएस का मुलाजिम वो पैसे ले रहा है, यानी पैसे का लेन देन यहां पर हो रहा है। अब वो पैसे किस लिए लिए जा रहे हैं, क्यों लिए जा रहे हैं, ये जस्टिफाई नहीं हो पा रहा। अब मुबैना तौर पर जो पहला ग्रुप है जिसने एमएस की गिरफ्तारी एक तरह से करवाई है कि जी ये देखें फुटेज सारी लीक की और जो कुछ किया, उनका कहीं किसी उनमें से किसी का पॉलिटिकल वेट भी है या पॉलिटिकल फैमिली से भी ज़रा ताल्लुक़ वगैरह है। अब वहां से भी कहा जाता है कि प्रेशर आ गया, तो लिहाजा अब एमएस की भी गिरफ्तारी हो गई है। तो इसकी तफसील मैं अब आपसे शेयर करता हूं कि मैंने बैकग्राउंड आपको बता दी है कि असल में वक़ुआ है क्या, पीछे क्या है। मुबीना करप्शन केस, लाहौर के मेयो अस्पताल के एमएस को गिरफ्तार कर लिया गया है। अमूमी तौर पर ऐसा नहीं होता, इनको एंटी करप्शन की तरफ से गिरफ्तार किया गया। वैसे तो बड़ा होता है कि जी कमीशन है, वो देखेगा, तहक़ीक़ात होंगी, फलां होगा। अच्छा, जब एंटी करप्शन पंजाब किसी के खिलाफ कार्रवाई करती है, ये महकमा किसी के खिलाफ कार्रवाई करता है, तो एफआईआर के बगैर नहीं होता, शिकायत पर ही नहीं हो जाता। लेकिन यहां पर क्या हुआ, महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने मेयो अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट एमएस डॉक्टर मुदब्बिर रेहान को अपनी तहवील में ले लिया है। कार्रवाई डॉक्टर अहमद कमाल की जानिब से दायर दरखास्त की बुनियाद पर की गई। अब आप देखिए कि दरखास्त गुजार भी डॉक्टर ही हैं। मेयो अस्पताल में मुबीना करप्शन से मुतालिक एक वीडियो भी सामने आई थी, जिसके बाद मामले की तहकीकात शुरू की गई। डॉक्टर मुदब्बिर रेहान को इंक्वायरी के लिए तलब किया गया था, ताहम वो तहकीकाती टीम के सामने पेश नहीं हुए, जिस पर इन्हें हिरासत में ले लिया गया। तर्जुमान ने बताया कि मुबीना करप्शन से मुतालिक सामने आने वाली वीडियो के हवाले से तफ्तीश जारी है, जबकि मजीद शवाहिद की रोशनी में कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। जैसा कि मैंने आपसे अर्ज किया, इनके खिलाफ मामला वो स्टंट्स का और इस तरह का नहीं, ये कि ये इनके दफ्तर में इन्हीं का मुलाजिम वो पैसे का लेन देन क्या करा है, वो जब फुटेज सामने आई है तो अब उस पर ये केस चल रहा है। अब आ जाइए सियासत पर। इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने नजर आ रहे हैं। आप इसको नूरा कुश्ती कहें, जो भी कहें, हर इलेक्शन में एक दूसरे के खिलाफ बयानी बनाने की कोशिश है, इल्ज़ामात की कोशिश है, बड़ा कुछ होता है और ऐसे लगता है कि इनसे ज़्यादा एक दूसरे का मुखालिफ ही कोई नहीं है। मोदी का जो यार है गद्दार है। कभी कि जी हम तो नवाज शरीफ के साथ जन्नत में भी ना जाएं, ये जरदारी साहब कहते होते थे। इसी तरह बिलावल, मोदी का जो यार है गद्दार है, बड़े सख्त स्टेटमेंट्स। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि फिर वही काम शुरू है, उस लेवल पर नहीं, लेकिन क्योंकि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शंस हैं, इलेक्शन कहें, सिलेक्शन कहें, वो होनी है, तो दिखाना तो है। जिस तरह वो WWF हम देखते थे ना, वो एक रेसलिंग जाली सी एक स्टेज रेसलिंग होती है, लेकिन उसमें मज़ा होता है, स्टेज ड्रामा भी तो होता है। आपको पता है ड्रामा है, ये अदाकारी हो रही है। तो इस तरह रेसलिंग की अदाकारी अगर आपने देखनी है तो WWF दुनिया में बहुत ज़्यादा देखा गया। सबसे ज़्यादा आप देखिए जो चीज़ देखी जाती है दुनिया में, उनमें WWF भी है। अगरचे सबको पता है कि वो एक ड्रामा है, लेकिन वो स्टेज और पूरा एक एक्ट के साथ होता है, एक दूसरे को मार रहे हैं, कर रहे हैं और बड़ा कुछ होता है।
تو اسی طرح سے اب یہ الیکشنز میں بھی آپ دیکھیے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا کیا معاملہ چل رہا ہے کہ شرجیل انعام میمن صاحب آڑے ہاتھوں لیتے ہیں نون لیگ کو، اور اسی طرح رانا ثناء اللہ نون لیگ کے حق میں بیان دے رہے ہیں، شرجیل انعام میمن۔ اب اندازہ لگائیے کہ وزراء کی حد تک کیمپین بھی چل رہی ہے، بیانات بھی چل رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ بھی کابینہ کا حصہ ہیں، مشیر ہیں وزیر اعظم کے، اور اسی طرح سندھ کے سینئر وزیر ہیں شرجیل انعام میمن صاحب۔ وہ کہتے ہیں کہ جی بلاول بھٹو زرداری کشمیر میں نون لیگ کے وزراء کی جانب سے بھڑکائی گئی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے وفاقی وزراء کے غیر ذمہ دارانہ بیانات کے باعث کشمیر میں منفی فضا پیدا ہوئی، جبکہ نون لیگ کے وزراء نے غیر سنجیدہ سیاست کرتے ہوئے کشمیری عوام کی توہین کی۔ اب جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہے ان کے اپنے آفیسز ہوتے ہیں جہاں پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، سوچتے ہیں اچھا جی جب کسی لیڈر نے تقریر کرنی ہے تو اس میں کیا پوائنٹس ہونے چاہیے، کیا ہونا چاہیے، الیکشنز ہو رہے ہیں، ہمیں کن چیزوں کو مد نظر رکھ کر، کن چیزوں کو بنیاد بنا کر الیکشن لڑنا ہے۔ اب وہاں پر کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی بھی ہے تو لوگ اس کی طرف بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں، تو ہم نے کس طرح سے چیزیں کرنی ہیں، تو لہٰذا آپس میں اب کرتے ہیں۔ تو خواجہ آصف صاحب ایک بیان دے دیتے ہیں کہ جی فلاں فلاں علاقے کے لوگ تو کشمیری ہی نہیں ہیں، میں ان کو کشمیری نہیں مانتا۔ اب ہیں تو وہ کشمیر میں ہی، اب اس کو ایکسپلائٹ کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کہ جی اس پر کھیلیں ہم، اور کہ جی معافی مانگو، خواجہ سے بیان واپس لے، بلاول صاحب اپنی تقریروں میں جہاں جا رہے ہیں کر رہے ہیں، مسلسل بول رہے ہیں۔ اور اس میں ایک کہا جا رہا ہے کہ خواجہ آصف نے تو باقاعدہ ایک طرح سے سہولت کاری کر دی ہے پیپلز پارٹی کی، ان کو ایک ایشو دے دیا ہے کہ جی یہ کشمیری نام کے ہیں، خود کہیں گے جی ہم سیال کوٹ سے ہیں، فلاں ہیں، شریف خاندان کہے گا ہمارا بھی تعلق کشمیر سے ہے، اگرچہ امرتسر سے آئے تھے تو وہ بس کہ جی ہم بھی کشمیری ہیں، اور اس طرح کی بات یہ کہنے کے لیے ہی ہے۔ اب دیکھیں معافی مانگیں، یہ کریں، بلاول نے اس چیز کو اب اور بھڑکایا۔ اب اس پر کہا جا رہا ہے شرجیل انعام میمن صاحب کی طرف سے کہ وہ تو بھڑکایا نہیں، انہوں نے تو آگ ٹھنڈی کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ بھڑکایا تو منفی فساد پیدا کی ہے نون لیگ کے وزراء کے بیانات نے۔ پھر کہا غرور اور تکبر کا یہ عالم ہے کہ نون لیگ کے وفاقی وزراء اپنے متنازع بیانات پر معذرت کرنے سے بھی گریز کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری ایک قومی رہنما اور چاروں صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے عوام کی مضبوط آواز بن کر وہاں کے عوام کے احساس محرومی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور شرجیل انعام میمن کہتے ہیں بلاول بھٹو زرداری اس وقت ایک حقیقی ٹرو اسٹیٹسمین کا کردار ادا کر رہے ہیں کہ سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے اور سب۔ اچھا رانا ثناء اللہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اب آخرکار نون لیگ بھی کشمیر میں جلسہ کرنے جا رہی ہے، بلکہ جلسہ کر رہی ہے۔ اس میں ویڈیوز آ رہی ہیں، کرسیاں لگی ہوئی ہیں کہ جی عوام نکل رہے ہیں، بڑا ایک بھرپور جلسہ کرنا ہے۔ لیکن کشمیر کے باہر سے خاص طور پر مری سے کافی زیادہ لوگوں کو لایا جا رہا ہے۔ وہ ظاہر ہے کہ بسیں بھر بھر کے لانا، وہ جس طرح ہوتا ہے کہ جلسہ بنانا ہے، تو اس میں لوکل عوام کی شرکت کم ہے، کیونکہ اس طرح کی بہت سی کہانیاں، بہت سی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ کیمپین ہی نہیں کی جا رہی، کیمپین ہو نہیں پا رہی لوکل لیول پر، لوگ اس موڈ میں نہیں ہیں۔ لیکن اب 27 کو الیکشنز کروانے ہیں، جیسے جیسے کہ بھی ہو گئے، 27 تاریخ آگے ہوئی ہے، اس میں چند دن ہیں، تو دکھانا تو ہے کہ ہم نے بھی کیمپین کی تھی۔ میاں نواز شریف صاحب تو جہاں کیمپین کرتے ہیں، چاہے وہ 2024 کی ہو اس میں آپ دیکھ لیں، جی بی کی ہو اس میں دیکھ لیں، تو وہ ناکامیاں لکھی جا رہی ہیں۔ اب اگر پھر ان کو کشمیر میں لے جا کر بھی یہی کام کروایا جاتا ہے تو ایک اور مسئلہ ہے، وہ پھر نصرت جاوید صاحب کا جملہ یاد آ جاتا ہے کہ میاں صاحب کا تو وہ حال ہو گیا کہ فقیر کسی بوڑھے کو وہ ریڑھی میں ڈال کر یا ویل چیئر پر بٹھا کر مانگنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو میاں نواز شریف کا وہ حال ہو گیا ہے کہ ان کو کہیں جا کر دکھا کر ووٹ کے لیے استعمال کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ لیکن اب نوجوانوں کا دور ہے، میاں صاحب ان سے کنیکٹ ہی نہیں کر پاتے، وہ کہیں جاتے ہیں جی بی میں جا کر بھی وہی رونا شروع کر دیتے ہیں کہ میں کیوں گیا ملک چھوڑ کے، مجھے جیل میں کیوں ڈالا، آپ لوگوں کا قصور ہے، وہ سارا کچھ عوام پر ڈال دیتے ہیں، آپ نے ٹھیک نہیں دیا۔ یعنی جو پاکستان میں آپ تصور کر سکتے ہیں کہ امیر ترین آدمی جیسی لگژری لائف گزار سکتا ہے، جس انداز کی رہائش اختیار کر سکتا ہے، اس لیول پر میاں نواز شریف صاحب زندگی گزارتے ہیں، بلکہ باہر بھی مہنگی سے مہنگی گاڑیاں۔ ظاہر ہے وہاں وہ وی وی آئی پی کلچر تو نہیں برطانیہ میں ملتا آپ کو، اس طرح کے جی پروٹوکول اور وہ سب تو ملتا نہیں ہے، لیکن یہاں وہ سب بھی مل جاتا ہے، عالی شان گھر، گاڑیاں، پروٹوکول۔ حالانکہ کوئی وہ سرکاری عہدہ اس طرح ان کے پاس نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ 7 8 10 گاڑیاں ان کے پاس ہوتی ہیں، سرکاری آگے پیچھے بھی ہوتی ہیں، پھر بھی ان کے شکوے ختم نہیں ہو رہے۔ اقتدار بھی ان کے گھر دے دیا گیا، وزارت اعلیٰ بھی بیٹی کے پاس، وزارت عظمیٰ بھائی کے پاس، سمدھی بھی نائب وزیر اعظم، لیکن ان کے گلے شکوے ختم نہیں ہوتے، وہ ابھی بھی خوش نہیں ہیں۔ تو یہ تو انداز ہوتا ہے ان کے کسی بھی جگہ کیمپین کرنے کا۔ تو بہرحال رانا ثناء اللہ صاحب مشیر سیاسی امور ہیں شہباز شریف صاحب کے، انہوں نے کہا جی تحریک آزادی کشمیر دراصل تکمیل پاکستان کی تحریک ہے، مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی کے لیے پرعزم ہے اور خدمت کی سیاست پر یقین رکھتی ہے۔
ترقی ہماری اولین ترجیح ہے، پاکستان کا ایٹمی پروگرام ملک کی بقا کی ضمانت ہے، پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا، اور یہ سب باتیں انہوں نے کی۔ پھر کہا کہ جی مارکا حق میں پاک فوج نے فیلڈ مارشل کی قیادت میں فتح حاصل کی، جس پر قوم کو فخر ہے۔ تو وہ اپنی کیمپین اس لحاظ سے چلا رہے ہیں، یہ بیانات وہ دے رہے ہیں۔ جماعت اسلامی بھی احتجاجی موڈ میں آ گئی ہے۔ 5 اگست کو تحریک انصاف یا تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے احتجاج کی کال دی گئی ہے کہ جب 3 سال ہو جائیں گے خان صاحب کو جیل میں، تو تب کچھ ریلی وغیرہ یا جلسہ وغیرہ وہ کریں گے۔ جماعت اسلامی کہہ رہی ہے پیٹرول پر لیوی اور ٹیکس کے خلاف سڑکوں پر آ رہے ہیں، نوجوان سڑکوں پر نکلیں اور موٹر سائیکلیں کھڑی کر کے احتجاج ریکارڈ کروائیں، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے۔ اور انہوں نے جو دن دیا ہے وہ 7 اگست کا ہے، 7 اگست کو سڑکوں پر آنے کا اعلان کر دیا ہے۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کی ہے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا پیٹرول پر بھتہ لیوی منظور نہیں، نوجوان سڑکوں پر نکلیں اور موٹر سائیکلیں کھڑی کر کے احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ جی پیپلز پارٹی اور MQM دونوں گٹھ جوڑ ہے اور نورا کشتی ہیں ان کی، یہ دونوں ایک دوسرے کے اتحادی ہیں۔ یعنی کراچی میں جب ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی ہمیں جو ووٹ ملا تھا اس لحاظ سے ہمیں بلدیاتی سطح پر نمائندگی نہیں مل سکی، الیکشنز میں تو جیت گئے تھے لیکن اس کے بعد میئر پیپلز پارٹی نے اپنا بنوا لیا، تحریک انصاف کے بندے توڑ کے اور ادھر سے ادھر سے کر کے، وہ شکوہ اب تک جماعت اسلامی کو ہے۔ اور بہرحال انہوں نے یہ بھی کہا کہ فضل الرحمان صاحب کی بھی نیت پر انہوں نے شک کیا ہے کہ وہ کس طرح سے یہ باتیں ساری کر رہے ہیں، ان پر بھی اعتبار نہیں۔ تو جماعت اسلامی سولو فلائٹ لے کر چل رہی ہے۔ اب اگر تو کچھ کرنا ہے تو یا تو سب کو کسی ایک ایجنڈے پر آنا ہوگا، کیا فضل الرحمان صاحب، کیا جماعت اسلامی، کیا تحریک تحفظ آئین پاکستان، تحریک انصاف، سارے، ورنہ یہ اسی طرح ہی چلتا رہے گا کام اپوزیشن کی حد تک۔ ہر کوئی اپنی 1.5 اینٹ کی وہ مسجد بنا کر بیٹھا رہے گا، اور وہ 7 کو کہہ رہا ہے جی فلاں 5 کو کہہ رہا ہے جی مولانا صاحب الگ کہہ رہے ہیں ہم آ جائیں گے جی، ہم GH کے باہر آ جائیں گے، کوئی اس طرح سے ایک ڈائریکشن نہیں ہے، یکسوئی نہیں ہے۔ اگر یہ سب اکٹھے ہو جائیں تو پھر تو کہانی ختم ہو جائے گی حکومت کی۔ تو پتہ نہیں یہ بائی پرپز ہی نہیں اکٹھے ہوتے کہ کہتے ہیں اچھا اسی طرح سے چلتا رہے کام، جب بعد میں باری آئے تو الگ الگ لیول پر ہے، ہم اکٹھے ہی نہ ہوں۔ ابھی درخواست سپریم کورٹ پہنچی اور 3 ہفتے پھر آگے کام چلا گیا۔ آج منگل کا دن، فیملی سے ملاقات کا دن اڈیالہ جیل میں، لیکن وہی خبریں آئیں کہ بہنیں پہنچتی ہیں اڈیالہ جیل، آگے جانے نہیں دیا جاتا۔ اسی طرح بیرسٹر گوہر کو بھی استعفیٰ روکنے کی خبر آ گئی۔ البتہ وہ بیرسٹر گوہر مل سکتے ہیں اگر پہلے سے بات چیت کر کے جائیں، تو وہ خود ملنا نہیں چاہتے، تو اس لیے پہلے بات چیت ہی نہیں کر کے جائیں گے، اور ویسے جائیں گے تو پولیس کو تو پھر ظاہر احکامات ہیں کہ کسی کو بھی نہیں آنے دینا، تو پھر کوئی بھی نہیں مل پاتا۔ باقی جہاں تک سپریم کورٹ کی بات ہے، وہاں درخواست گئی اور 3 ہفتے کی مہلت مل گئی ہے حکومت کو، یہاں حکومت کو ہی مہلت ملنی ہے۔ بانی PTI سے ملاقاتوں کا کیس، جیل انتظامیہ نے ملاقاتوں کا مکمل ریکارڈ طلب کر لیا۔ 3 ہفتوں میں ملاقاتوں کا مکمل ریکارڈ اور جامع رپورٹ طلب کی ہے سپریم کورٹ نے، کیونکہ اس میں کہا گیا جی ملاقاتیں انہوں نے دی جا رہی، تو اس پر ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے موقف اختیار کیا جامع رپورٹ جمع کرانے کے لیے مہلت دی جائے۔ یعنی سپریم کورٹ نے پوچھا کب، کہاں، کس کس کی ملاقات کروائی گئی ہے خان صاحب سے، وہ ذرا آپ ریکارڈ پیش کر دیں۔ اس میں ایک حوالہ بھی آیا کہ جی قابل سماعت ہی نہیں ہے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ کیس آیا تھا اور وہاں پر تحریک انصاف کے وکلاء نے، خان صاحب کے وکلاء نے ایگری کیا تھا کہ جی ٹھیک ہے کچھ پوائنٹس پر کہ سیاسی گفتگو نہیں ہوگی جیل سے باہر آ کر، تو لہٰذا ایسی یہ کہیں کہ ایسی سماعت ہی نہیں ہو سکتی ایسے کیس میں کہ جس میں دونوں پارٹیز ایگری کر چکی ہوں کسی معاملے پر، تو اب اس میں کیسے سپریم کورٹ آ سکتے ہیں؟ تو سلمان راجہ نے کہا نہیں جی ہمارا اس پر اختلاف تھا، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اس پہ ایگری کر لیا تھا۔ تو اب اس پر یہ کہا گیا کہ جی جب میڈیا ٹاک نہ کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی تھی تو پھر اس کی تو خلاف ورزی ہوئی ہے، سپریم کورٹ کی طرف سے کہا گیا۔ لیکن بہرحال جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ اگر حکم متفقہ نہیں تھا تو ہائی کورٹ میں نظر ثانی درخواست دائر کی جا سکتی تھی، اور اس پر انہوں نے بہرحال تفصیلی رپورٹ 3 ہفتے کے لیے مانگ لی ہے کہ 3 ہفتے میں آپ دیں، ایڈوکیٹ جنرل کو کہا ہے، مگر 3 ہفتے آپ سوچیے ذرا کہ اس کا مطلب ہے 3 ہفتے مزید کم از کم ملاقاتیں نہیں ہو سکتی، اور اسی طرح سے معاملے کو لٹکایا جائے اور پھر وہ ایک رپورٹ آئے گی جی ہم نے تو اتنی ملاقاتیں ان بندوں کی کروا دی ہیں، لیکن جو پچھلے عرصے بند ہیں وہ بھی تحریک انصاف کا قصور ہے، ان کی فیملی کا قصور ہے، خان صاحب کی فیملی کا، وہ اس طرح کی باتیں کیوں کر دیتے ہیں؟ تو لگتا ہے کہ بات وہاں پر آ جائے گی۔ ملکی سطح پر عوامی مسائل بڑھ رہے ہیں۔ اب کہا گیا تھا جی ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے کسان سے گندم خریدنے کی، یہ تو بلیک میلر ہیں، ہم پرائیویٹ پرسنس کو کہہ رہے ہیں وہ گندم خریدیں گے، اور یہ ایک بڑا جینیس آئیڈیا ہے۔ اب حال یہ ہو گیا ہے کہ شہباز رانا صاحب نے ٹریبیون کے لیے خبر دی ہے کہ حکومت اب سوچ رہی ہے کہ کیا کریں،
اور فیڈرل اینڈ پروونشل گورنمنٹس met on Monday for second time to avert a brewing wheat crisis after two largest producing provinces declared shortages and sought releases from federal reserves to arrest soaring prices. ہوا یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ گندم پیدا کرنے والے دو صوبے تھے انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں اور گندم کا بحران نظر آ رہا ہے. گندم ناکافی ہے اس وقت, تو وفاقی حکومت سے کہا جی آپ ریزروز میں سے دے دیں. اب آگے تو یہ ریزروز بھی نہیں رہیں گے کچھ عرصے کے بعد, تب کیا بنے گا؟ تو ابھی وہاں سے ریزروز لے کر بھی, یعنی صوبوں کے پاس اب نہیں رہے اتنے کہ گندم اپنے لوگوں کو دے سکیں, تو وفاق نے کچھ ذخیرہ رکھا ہوتا ہے سیکورٹی کے لیے کہ جی کبھی کچھ ایسے حالات ہو جائیں تو کچھ نہ کچھ گندم ہو, لوگوں کو بھوکا تو نہیں مارنا, وہاں سے ریزروز لیے جائیں. اب اس کے بعد بھی بات پوری نہیں ہوتی, یا وہ ریزروز کو بھی تو مکمل رکھنا ہے, اتنے کم از کم ہوں کسی بھی ہنگامی صورتحال کے لیے خدا نخواستہ. تو اب وہ باہر سے گندم کی خریداری کی جانی ہے اور اس کے لیے اب ڈالرز دیے جائیں گے, اربوں ڈالر, جو ہمارے پاس پہلے ہی نہیں ہیں, کیونکہ 40 ارب ڈالر کا تو ہمارا خسارہ ہو گیا ہے اور وہ سارا ہم پورا کر رہے ہیں سارا ریمیٹنسز سے. تو 25 کروڑ عوام اس طرح کی معیشت پر گزارا کر رہے ہوں جہاں آپ کی کمائی ایکسپورٹ سے نہیں ہو رہی, آپ 40 ارب ڈالر کے خسارے میں جا رہے ہیں اور وہ پورا کر رہے ہیں آپ کہ جی باہر سے جو رقم آ رہی ہے ڈالر کی صورت میں اس کے ذریعے ہم پورا کر لیں گے. ایسے کہاں اکانومی اسٹیبلٹی آئے گی, کہاں بہتری آئے گی؟ اس کے علاوہ جی فواد حسین صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی اب ظاہر اپنے طور پہ کوشش تو کر رہے ہیں, امن کمیٹی بنا کر, وہ بلکہ مذاکراتی کمیٹی, نیشنل کمیٹی ایک بنا دی ہے جی, قومی مذاکراتی کمیٹی. تو یہ کہہ رہے ہیں جی کل ایک بہت اہم سرمایہ کار سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے کہتا رہتا ہوں کہ سرمایہ کاری کے لیے بدترین نظام ہائبرڈ نظام ہے, اس کا نہ سر ہے نہ پیر, کسی کو پتہ نہیں ہوتا فیصلہ ساز کون ہے اور کس کی کیا ذمہ داری ہے. ڈکٹیٹرشپ ہائبرڈ سے بہتر نظام ہے, لیکن پاکستان جیسے ڈائیورس ملک میں جمہوریت کے علاوہ پائیدار ترقی ممکن نہیں. نہیں جی, پائیدار ترقی کرنی ہے تو ان کا خیال ہے جی جمہوریت چاہیے, ہائبرڈ بھی نہیں چلا, اگر اس سے کچھ بہتر کرنا ہے تو پھر ڈکٹیٹرشپ لے آئیں. یعنی وہ کہہ رہے ہیں جی مارشل لاء لگا دیں, یہ بہتر ہے, یہ سرمایہ کار کہہ رہے ہیں. پیٹرول کی قیمت میں فی لیٹر 35 پیسے کی کمی پر اب میمز بن رہی ہیں, اور جس طرح ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے 71 پیسے اضافہ ہوا ہے, تو اس پر جناب صحافی ذوالقرنین حیدر لکھتے ہیں کہ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو عالمی جنگوں کے ساتھ منسلک کرنے کا فیصلہ. دھمکی پر 10 روپے بڑھے گی, میزائل چلانے پر 50 روپے قیمت بڑھ جائے گی, جنگی جہاز تباہ ہونے پر 200 روپے لیٹر بڑھانے کی تجویز ہے. یہ میمز اب بن رہی ہیں کہ اب جیسے ہی باہر کا ماحول جیسا ہوگا, کوئی جنگ لگے گی, دھمکی آ گئی, تو پھر اتنا پیٹرول. یہاں روزانہ کی بنیاد پر کام اوپر نیچے ہوگا. تو اب یہ حال ہمارے ملک کا ہو گیا ہے کہ یہاں پر کسی پالیسی کا نہیں پتہ, کوئی اسٹیبلٹی نام کی چیز یہاں نظر نہیں آتی, اور اس لیے اب میمز بن رہی ہیں کہ ہمارے تو پوچھا جائے گا مہنگائی کیوں ہو گئی, پیٹرول کیوں مہنگا کرے, وہ جی وہاں پر دیکھیں نا انہوں نے میزائل چلا دیے, وہ جی دیکھیں کشتی پر ہو گیا تو لہٰذا اتنی قیمت بڑھ گئی. یہ حالات اس وقت چل رہے ہیں, اور کہا یہ گیا جی ہم نے ڈیفالٹ سے بچایا ہے, اسٹیبلٹی لے آئے ہیں, اسٹیبلٹی لے آ رہے ہیں. کسی طرح کی کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہے. اسٹیبلٹی ہے گندم کے لیے آپ کے پاس رقم نہیں ہے, قرض پر آپ چل رہے ہیں, مزید قرض آپ لے رہے ہیں, ریکارڈ آپ قرضے کا بنا رہے ہیں. اسٹیبلٹی کہاں آئی ہے؟ اسٹیبلٹی تو یہ ہے کہ آپ آہستہ آہستہ قرضے واپس کرنے کی پوزیشن میں ہوں, آہستہ آہستہ آپ اپنی کمائی بڑھا رہے ہوں, ٹیکسز میں کمی کوئی لا رہے ہوں کہ جی اسٹیبلٹی آ گئی, اسٹیبلٹی آ گئی. کوئی اسٹیبلٹی نہیں آئی, اسی طرح سے نظام چلتا چلا جا رہا ہے. اللہ حافظ.